बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदेद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 127 शुरू करने जा रहे हैं। सुन्नत क्या है, एतराज़ ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज 13वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताईन सुन्नत के उसूल जो आपकी किताब मीज़ान में बयान हुए हैं, 4 उसूल ज़ेर बहस आ चुके हैं और अब 5वां उसूल मैं चाहता हूँ कि आप बयान करें इस वजाहत के साथ कि ये उसूल वज़ा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी अपनी इल्मी फ़िक्री अक़ली बुनियादें क्या हैं और इस उसूल में क्या नुक्ता ज़ेर बहस है। सिलसिला कलाम को वहीं से जोड़िएगा और बताइएगा कि ताईन सुन्नत का अगला उसूल आपकी किताब में क्या है। हम ये बहस इससे पहले कर चुके हैं कि हमारे पास दीन की जो रिवायत पहुंची है उसमें बारहा ऐसा होता है कि एक चीज़ सुन्नत से शुरू हुई, यानी दीन का एक मुस्तकिल बिज़ात हुक्म है, उसकी इब्तिदा सुन्नत से हुई है, लेकिन वो कुरान मजीद में भी ज़ेर बहस आ रहा है। कुरान मजीद उसका ज़िक्र कर रहा है, कुरान मजीद उसकी ताकीद कर रहा है, कुरान मजीद उसके बारे में बाज़ चीज़ों की वजाहत कर रहा है। इसी तरह कुरान मजीद से हुक्म की इब्तिदा हुई है, दीन का मुस्तकिल बिज़ात हुक्म है, लेकिन सुन्नत में या रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के ज़रिए से उसकी बहुत सी तौज़ीहात नकल हो रही हैं, उसकी बाज़ वजाहतें हमारे सामने आ रही हैं। इसमें हमने ये सवाल उठाया था और तीसरे उसूल के तहत इस पर बहस की थी कि निस्बत किससे की जाए। यानी जब ये बात सुन्नत के ज़रिए से भी हम तक पहुंच रही है और कुरान में भी ज़ेर बहस है, कुरान के ज़रिए से पहुंच रही है और सुन्नत में भी ज़ेर बहस है, या रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ज़ेर बहस है, निस्बत किसकी जानिब की जाएगी। यानी क्या कहा जाएगा, ये कुरान का हुक्म है, ये कहा जाएगा ये सुन्नत का हुक्म है। तीसरे उसूल के तहत हमने ये वाज़े किया था कि जहाँ से इब्तिदा हुई है निस्बत उसी तरफ की जाए। यानी अगर सुन्नत से वो हुक्म अव्वलन सादिर हुआ है तो हम ये कहेंगे कि ये सुन्नत का हुक्म है और कुरान मजीद ने इसकी तस्वीब कर दी है, कुरान ने इसकी ताकीद की है, कुरान मजीद ने इसके बाद पहलुओं की वजाहत की है और कुरान मजीद में जहाँ जहाँ वो ज़ेर बहस आएगा इसी चीज़ को सामने रख कर हम कुरान मजीद की तफसीर भी करेंगे। ठीक, इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये ख़ुद कुरान मजीद के फ़हम के लिहाज से एक अहम चीज़ है। यानी ये समझने की कोशिश करना कि कहाँ से बात शुरू हो रही है, यानी जो हुक्म हम तक पहुँच रहा है उसका मस्दर क्या है, वो असलन कहाँ से सादिर हुआ है और कहाँ वो ज़िम्नन ज़ेर बहस है, ताकीद के तौर पर ज़ेर बहस है, वजाहत के लिए ज़ेर बहस है। मैं इसको एक मिसाल से वाज़ेह करता हूँ। मैं और आप रोज़ाना अपने बच्चों को नसीहत करते हैं नमाज का एहतमाम करो, नमाज का एहतमाम करो। इस वक्त ये बात मैं कह रहा हूँ, इस वक्त ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या ये मेरा हुक्म है? नहीं। क्या ये आपका इरशाद है? नहीं। हर आदमी जानता है कि ये अल्लाह और रसूल का हुक्म है जिसकी हम वजाहत कर रहे हैं, जिसकी हम ताकीद कर रहे हैं, जिसके बारे में हम नसीहत कर रहे हैं, जिसकी हम तबलीग कर रहे हैं। यानी हमारी हैसियत इस मामले में सानवी हो जाती है। यही चीज़ है जिसको हमने वहाँ वाज़े किया था कि हुक्म के बारे में ये तय किया जाएगा कि उसका मस्तर क्या है, वो असलन कहाँ से शुरू हुआ है, उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई। इसी तरह की एक सूरत हाल फितरत के मामले में पेश आती है। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ और बारहा इस जानिब तवज्जो दिला चुका हूँ कि हमारे दीन की, यानी अल्लाह के दीन की इब्तिदा उस इल्हाम से हुई है जो इंसान की फितरत में किया गया है। ये बात याद होगी कि मीज़ान पहले पैरे में यही हकीकत वाज़ेह की गई है। यानी वहाँ ये बताया गया है कि दीन अल्लाह ताला की हिदायत है जो उसने पहले इंसान की फितरत में इल्हाम फरमाई, फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला जारी किया गया जिन्होंने आकर उसकी तफसीलात बयान की। इस सिलसिले के आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अब दीन का तन्हा माखज़ वही है। ठीक, मैं इस जानिब भी तवज्जो दिला चुका हूँ कि दीन की हिदायत जहाँ से भी शुरू होगी, जब पैगंबर आएगा तो वो उसकी तस्वीब करेगा तो हमारे लिए आगे अल्लाह का हुक्म बनेगी। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई है। ये अगर हम नहीं जानेंगे तो हुक्म असल में क्या है, हुक्म की बुनियाद कहाँ से उठी है, वो अल्लाह की किताब में किस पहलू से ज़ेर बहस है, वहाँ मुतकल्लिम किस चीज़ पर ज़ोर दे रहा है,
یہ سب چیزیں ہم پر واضح نہیں ہو سکیں۔ میں نے یہ بات بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کو بطور اصول بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک عام آدمی یا ایک عالم بھی جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات کسی روایت کے ذریعے سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پہنچ رہی ہے، تو وہ بعض اوقات یہ تفریق کیے بغیر اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن علم کی سطح پر یہ تفریق ضروری ہے۔ چنانچہ اب یہ پانچواں اصول اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ابتدا فطرت سے ہوئی ہے تو اس کو اگر قرآن میں بھی ہم دیکھیں گے تو بیان فطرت ہی کہیں گے۔ اچھا، یعنی سنت کا معاملہ تو اس کے بعد ہے، قرآن میں بھی دیکھیں گے تو بیان فطرت ہی کہیں گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں بنیادی اخلاقیات بیان کیے گئے ہیں، قرآن کی ایک ہی آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ کی نسبت سے امر اور نہی کے الفاظ بھی آ گئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ 6 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں کہا گیا ہے کہ اللہ تمہیں 3 چیزوں کو اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ 3 چیزیں جو ایجابی طور پر بیان کی گئی ہیں، ان میں پہلے عدل ہے، پھر احسان ہے، پھر رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے۔ سلبی طور پر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں فواحش ہے، حق تلفی ہے اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے۔ ٹھیک، آپ غور کر کے دیکھیے، یہ 6 کی 6 چیزیں انسانی فطرت میں ودیت ہے۔ انسان کو جو حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے وہ ان 6 چیزوں کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ یعنی یہ وجودی حقائق ہے۔ انسان جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے ان وجودی حقائق کو دریافت کر لیتا ہے۔ یہ اس کی کتاب فطرت کی تحریریں ہیں، ہر انسان ان کو پڑھنے کے لیے مجبور ہے، یہ اس کا اضطراری علم ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ پورے عالم میں یہ چیزیں صداقت کے طور پر مانی جاتی ہیں، یہ عالمگیر صداقتیں ہیں۔ اس وقت بھی دنیا کا نظم کی حیثیت سے اور افراد کی حیثیت سے ہر جگہ ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ انسانوں کو دیکھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ عدل ہونا چاہیے، اس کے لیے کسی مذہبی سند کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان مانتے ہیں کہ عدل ہونا چاہیے، ان کا سارا نظم اسی عدل کی قوت پر قائم ہے۔ یہ عدل ہے تو دنیا میں امن ہے، یہ عدل نہیں ہے تو فساد ہے، اختلال ہے، انتشار ہے۔ ٹھیک، اسی طرح احسان کو ایک قدر کے طور پر پوری انسانیت مانتی ہے۔ یعنی میں نے آپ کا حق کے واجب ادا کر دیا، لیکن اگر میرے لیے ممکن ہے تو مجھے آگے بڑھ کر ایثار کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، دوسرے کے لیے اپنا کوئی حق چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کو دنیا کی تمام تہذیبوں میں ایک بڑی قدر کے طور پر سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ اعزہ اقربا کا حق دنیا میں ہر جگہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی نوعیت فواحش کی ہے، ایسا ہی معاملہ حق تلفی کا ہے۔ بعض چیزوں کے اطلاق میں اختلاف ہو جائے گا، لیکن اصول میں یہ سب باتیں مانی جاتی ہیں۔ چنانچہ جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ایک عالمگیر صداقت ہے جس کی بنیاد پر اس وقت اقوام متحدہ سے لے کر دنیا کے سب ممالک کا نظم قائم ہے۔ ٹھیک، یہ عالمگیر صداقتیں چونکہ انسانی فطرت پر مبنی ہیں، تو اب ان کی نسبت کس چیز سے کی ہے؟ کیا یہ کہا جائے کہ یہ 6 چیزیں قرآن کا حکم ہے اور ان کی ابتدا بھی قرآن سے ہوئی؟ نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، تو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو یہ در حقیقت فطرت کا بیان ہے۔ پہلے سے یعنی انسان کی فطرت سے ان احکام کی ابتدا ہو گئی ہے، اوامر کی بھی اور نواہی کی بھی۔ انسان کی فطرت کی کتاب میں یہ سب تھے، وہاں سے انسان نے اس کو پڑھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویب کر کے اس کا حکم اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھی دے دیا ہے۔ تو یہاں نسبت کس جانب ہوگی؟ فطرت کی جانب۔ یہ وہی چیز ہے جو اس سے پہلے
قرآن اور سنت کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں. ٹھیک. یعنی دین کا اگر کوئی مستقل بذات حکم آیا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا مصدر کیا ہے. مصدر سنت ہے تو سنت کے حکم کے طور پر اسے بیان کیا جائے گا. مصدر قرآن ہے تو قرآن کے حکم کے طور پر بیان کیا جائے گا. مصدر فطرت ہے تو فطرت کے حکم کے طور پر بیان کیا جائے گا. لیکن وہی بات جب قرآن میں زیر بحث آئے گی تو وہ بیان فطرت کہلائے گی. وہی بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر بیان فرمائیں گے تو بیان فطرت کہلائے گی. اس کو ذرا عام چیزوں میں بھی دیکھ لیجئے. میں یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ فطرت کا حکم ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں. اللہ کا پیغمبر بھی یہ کہے گا کہ جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے یا جھوٹ بولنا ہلاکت ہے. جب اللہ کا پیغمبر یہ کہے گا تو یہ فطرت کا بیان ہوگا. یعنی حکم تو مان لیا گیا، اللہ کا حکم ہے، وہ پہلے فطرت میں آیا، میں نے اس کو وہاں سے اخذ کیا، اس کے بعد اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اس نے اس کی تاکید کر دی، اللہ کے پیغمبر نے اس کی تاکید کر دی. یہ بنیادی بات اگر واضح ہو گئی ہے تو اب میں ایک اور مثال دوں گا جو وہاں زیر بحث آئی ہے اور جسے ہم پڑھیں گے. وہ مثال یہ ہے کہ ہمارے دین میں خور و نوش کے بارے میں یہ اصول واضح کیا گیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں. ٹھیک. طیبات کھانے کے لیے موضوع ہیں اور خبائث سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. طیبات کیا ہیں؟ یعنی پاکیزہ چیزیں. اور خبائث کیا ہیں؟ یہ انسانی فطرت پر چھوڑ دیا گیا ہے. اچھا. اس لیے کہ جس طرح میں نے اس سے پہلے ان 6 چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ فطرت کا حکم ہے، اسی طرح کھانے پینے کے بارے میں بھی انسان کی فطرت بعض چیزوں سے ابا کرتی ہے اور بعض چیزوں کو ہمیشہ کھانے کی چیزیں سمجھتی رہی. آپ دیکھیے بول و براز کے بارے میں کوئی مذہبی سند پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر شخص، ہر سلیم الفطرت شخص اس سے اجتناب کرے گا کہ وہ پاخانہ کر کے کھانا شروع کر دے یا پیشاب پینا شروع کر دے. اس سے ہٹ کر کوئی آدمی اگر عمل کرتا ہے تو انسانی فطرت مسخ بھی ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ کھانے کی چیزیں نہیں سمجھی جاتی. کوئی آدمی غلاظت پر منہ نہیں مارے گا. اسی طرح کا معاملہ بعض جانوروں کے کھانے پینے میں بھی ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ ہم درندوں کا گوشت نہیں کھاتے، شیر چیتے ذبح کر کے کھانا پسند نہیں کرتے. اسی طرح جن چیزوں کو دیکھ کر ہمیں گھن آتی ہے ان کو بھی کھانے سے اجتناب کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس میں اطلاقی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی یہ اصول پوری انسانیت کے ہاں مانا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں کھانے کے لیے پاکیزہ ہیں اور کچھ چیزیں کھانے کے لیے موضوع نہیں ہیں. ٹھیک. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مواشی کی قسم کے چرندے حلال کیے گئے ہیں، یعنی ان کا گوشت کھانا حلال ہے. جیسے بھیڑ بکری ہے، جیسے اونٹ گائے ہے، یہ حلال جانور ہے. لیکن درندوں کے بارے میں ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہوگی. جی. اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام تو واضح ہے کہ درندے ممنوع ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے. چنانچہ شریعت میں پھر یہ چیز کس پہلو سے زیر بحث آتی ہے؟ یعنی اگر یہ فطرت کا حکم ہے کہ میں بھی طیبات کو پہچانتا ہوں، آپ بھی پہچانتے ہیں، خبائث کو میں بھی پہچانتا ہوں، آپ بھی پہچانتے ہیں، تو شریعت میں کیا یہ پھر زیر بحث آئے گی کبھی؟ شریعت میں جب کوئی زیر بحث آتی ہے یا ہم اس کو شریعت کا حکم کہتے ہیں تو 2 پہلوؤں سے بالعموم زیر بحث آتی ہے. ایک یہ پہلو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر کوئی تحدید عائد کر دیتے ہیں، کسی چیز کو ایک خاص صورت میں متعین کر دیتے ہیں، تو اب وہ گویا شریعت کا حکم بن جاتا ہے. مثال کے طور پر مجھے کہا گیا کہ تمہیں صفائی رکھنی چاہیے، میں صفائی کا جو طریقہ چاہوں گا اختیار کر لوں گا. یہاں یہ فطرت کا حکم ہے، ٹھیک، اس کی تاکید کر دی گئی ہے. مجھ سے تقاضا کیا گیا کہ فطرت کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے یعنی صفائی کے لیے تمہیں ختنہ کرنا ہے بچوں کا. یہاں ایک متعین طریقہ بتا دیا گیا، اب یہ شریعت کا حکم بن گیا. یہ تعیین اور تحدید کی مثال ہے. اسی کو آگے بڑھ کے دیکھیے، ہمیں اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ جو حلال اور حرام کا فرق ہے یہ بالعموم بالکل واضح ہوتا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. بینہما مشتبہات،
ان کے مابین کچھ چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں، یعنی ان کا فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، گویا ان میں دونوں چیزوں کا احتمال ہوتا ہے، عقل فیصلہ نہیں کر پاتی، یا کرتی ہے تو اطمینان کے ساتھ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتی، اس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ سناتے ہیں، وہ بھی شریعت کا حکم ہوگا۔ تو کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں 4 چیزیں ایسی تھیں جن کو آپ مشتبہات کے دائرے میں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں عقل انسانی کوئی قطعی فیصلہ کرنے سے قاصر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور ان کو واضح کر دیا۔ جب واضح کیا تو وہ 4 چیزیں شریعت کا حکم بن گئی۔ اب یہ چاروں چیزیں بیان کرتے وقت قرآن نے ایک اسلوب اختیار کیا۔ وہ اسلوب کیا ہے کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے، میں تو ان 4 چیزوں کے سوا کسی اور چیز کو اس میں حرام نہیں دیکھتا، یا حرام تو صرف یہ 4 چیزیں ہیں۔ ٹھیک، تو یہ در حقیقت شریعت کا بیان تھا کہ شریعت کے حکم کے تحت جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ یہ 4 ہیں، اور اس لیے کی گئی ہیں کہ ان کو لوگ طیبات خیال کر کے کھا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور یہ واضح کر دیا کہ یہ ممنوع ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ یہی 4 چیزیں ممنوع ہیں۔ ان 4 چیزوں کے سوا 10 چیزیں ہیں جن کے بارے میں فطرت حکم لگاتی ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، اب جن چیزوں کے بارے میں فطرت حکم لگاتی ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، انہیں اگر قرآن بیان کر دیتا کسی موقع پر تو وہ قرآن میں ہونے کے باوجود بھی قرآن کا حکم نہ ہوتی، وہ بیان فطرت، پوائنٹ آف ریفرنس فطرت بنتی، پھر فطرت ہی بنتی۔ اسی طرح اگر ان میں سے کسی چیز کو اللہ کا پیغمبر بیان کرے گا تو وہ بھی بیان فطرت ہوگا، اس کو ہم پیغمبر کا حکم نہیں کہیں گے۔ پیغمبر نے حکم دیا ہے لیکن وہ حکم کس حیثیت سے دیا ہے؟ فطرت کے حکم کی تاکید کرتی ہے۔ ٹھیک، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، میں جب اس کو بیان کرتا ہوں تو وہ میرا حکم نہیں بن جاتا، میں اس کی تاکید کر رہا ہوتا ہوں، میں اس کو آگے پہنچا رہا ہوتا ہوں۔ یہ ساری تمہید اگر واضح ہے تو اب میں آپ کے سامنے وہ عبارت رکھتا ہوں جس میں میں نے اس اصول کو بیان کی۔ اچھا، مختصر سے توضیح کی بات ہے، جو آخری نقطہ آپ نے بیان کیا بڑا ہی باریک نقطہ ہے۔ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا دین اسلام فطرت پہ مبنی ہے، تو اب اس کی اساس تو فطرت پہ ہی ہے، لیکن اسی دین کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ حکم قرآن کا ہے، یہ حکم سنت کا ہے، یہ حکم بیان فطرت کا ہے۔ ہر حکم کو فطرت کا بیان نہیں کہہ رہے ہوتے، تو اس کی وجہ جو آپ نے بیان فرمائی کہ فطرت میں تو ایک عمومی چیز موجود ہے، لیکن شریعت جب تحدید کر دے گی تو جہاں وہ تحدید ہوگی اس کی نسبت پھر اسی طرف کی جائے گی۔ اگر قرآن میں تحدید ہے تو قرآن کی طرف، اگرچہ بیان فطرت ہے یا اصل فطرت میں بیان ہوا ہے تو یہ چیز اس طریقے سے کیٹیگرائز کی جائے گی۔ اسی طرح یعنی ہر چیز کو ایسے دیکھا جائے گا، شریعت ساری کی ساری فطرت پر مبنی ہے۔ فطرت پر مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اساس وہاں ہے۔ اب شریعت میں یہ حکم کیوں آیا؟ اس لیے کہ یا تحدید و تعین مقصود تھی، جس کی میں نے مثال دی، صفائی کی مثال دی کہ صفائی تو ایک ایسی چیز ہے کہ عالمگیر سطح پر مانا جاتا ہے کہ صفائی ہونی چاہیے، بدن کی ہونی چاہیے، گھروں کی ہونی چاہیے، شہروں کی ہونی چاہیے۔ صفائی کے معاملے میں اختلاف نہیں ہے، صفائی کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے۔ اب یہ بات کہ صفائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ختنہ کیا جائے، یہ تعین ہے، یہ تحدید ہے، یہ تعین و تحدید ہے جس نے اس کو شریعت بنا دی۔ اچھا، اس لیے کہ میں فطرت کی کتاب میں یہ چیز نہیں پڑھ سکتا تھا، وہاں تو صفائی یا پاکیزگی یہی چیز تھی جو لکھی ہوئی تھی اور میں اس کو پڑھ سکتا تھا۔ اس کی یہ خاص صورت مطلوب ہے، جیسے ہی یہ حکم اوپر سے آتا ہے تو یہ شریعت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ مشتبہات میں اللہ کا حکم اور فیصلہ آ جاتا ہے۔ اس کی بھی بات بڑی واضح مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ سود یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ عام حالات میں ہم اس تردد میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ آخر میں نے پیسے دیے ہیں کسی کو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں اس پر کوئی نفع لے لوں؟ میں کسی کو گھر دیتا ہوں، غریب آدمی کو بھی دیتا ہوں اور اس کا کرایہ لے لیتا ہوں، کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس میں اللہ فیصلہ سناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب یہ شریعت کا حکم ہے۔ صحیح، یہ بات اس لیے سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ فطرت سے دین کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر وہ اسی طرح رہتا ہے تو قرآن بھی اس کا بیان ہے، پیغمبر نے بھی اسی کو بیان کیا ہے۔ اگر اس پر کوئی تحدید عائد ہو جاتی ہے تو اب وہ اللہ کا ایک زائد حکم آتا ہے، ایک مستقل بذات تعین ہو جاتی ہے، اب اس کے لیے شریعت کا لفظ موضوع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح کا معاملہ اللہ کے رسول کی طرف ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا اس اصول کو آپ سنیے، میں نے اس کو بیان کیا ہے
5واں اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں جو محض بیان فطرت کے طور پر آئی ہیں وہ بھی سنت نہیں ہے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے لیکن اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے۔ اسی کو آپ الٹ کر دیکھ لیجئے، وہ چیزیں جو محض بیان فطرت کے طور پر آئی ہیں وہ بھی قرآن کا حکم نہیں ہے، یعنی اگرچہ وہ قرآن میں بیان ہوئی، ٹھیک، میں نے ابھی مثال دی اس کی، تو ایک ہی بات ہے جو دونوں جگہ کہی جائے گی کہ جب وہ فطرت میں بیان ہو گئی ہیں، میں نے ان کو فطرت کی کتاب میں پڑھ لیا ہے، وہ میرا وہ الہام ہے جس کے ساتھ میں پیدا ہوا ہوں، تو پھر قرآن بیان کرے تو بیان فطرت اور رسول اللہ بیان کرے تو بیان فطرت۔ 5واں اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں جو محض بیان فطرت کے طور پر آئی ہیں وہ بھی سنت نہیں ہیں، الا یہ کہ انبیاء علیہم السلام نے ان میں سے کسی چیز کو اٹھا کر دین کا لازمی جز بنا دیا ہو، یعنی کوئی چیز اٹھائی، اس پر کوئی تحدید عائد کی، اس کو کسی خاص صورت میں متعین کیا، یا اس کے بارے میں 2 آراء ہو سکتی تھیں، احتمالات تھے، ان میں سے کسی احتمال کے بارے میں حکم دے دیا کہ اس طرح ہے، یا وہ چیز عموم میں پڑی ہوئی تھی، اٹھایا اور اس کو فرض و واجب قرار دے دیا۔ ان میں سے جو چیز بھی ہو جائے گی اب ہم کہیں گے کہ یہ سنت ہو گئی، یا اگر وہ قرآن میں ہے تو ہم کہیں گے اب یہ قرآن کا حکم ہو گیا۔ کچلی والے درندوں اور چنگال والے پرندوں سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اسی قبیل سے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچلی والے درندے بھی تم نہیں کھاؤ گے اور چنگال والے پرندے بھی تمہارے لیے ممنوع ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی فطرت کا حکم ہے۔ رسول اللہ نے یہ کوئی نیا حکم نہیں دیا، فطرت جن چیزوں کو کھانے سے ابا کرتی ہے اس کو بیان کر دیا۔ اب اگرچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے لیکن ہم اس کو کیٹیگری کے لحاظ سے کہاں رکھیں گے؟ یہاں رکھیں گے کہ یہ فطرت کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرت کو بیان کر دیا۔ لیکن یہاں تو تخصیص بھی تو تعین بھی تو ہو گیا ہم سب کہ یہ والے جانور نہیں کھانے، تو آپ نے فرمایا یہ تخصیص نہیں ہوئی، یعنی تخصیص تو تب ہوتی جب یہ کہا جاتا کہ چنگال والے وہ پرندے، اچھا، یا کچلی والے وہ درندے، تو پھر تو تعین و تحدید ہوتی نا، یہاں تو عموم میں بیان کر دیا سب کچلی والے درندے، سب چنگال والے پرندے، تو یہ محض بیان فطرت ہے۔ یعنی جیسے کہا جائے کہ جھوٹی بات وہ کہیں بھی کی جائے گی وہ ممنوع ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ فلاں نوعیت کی جھوٹی بات، تو ظاہر ہے کہ پھر پیغمبر کسی خاص چیز کی تعین و تحدید کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی تعین و تحدید نہیں ہے، یہاں کسی ایسی صورتحال کے بارے میں بھی کوئی فتویٰ نہیں دیا جا رہا جس کے بارے میں علم و عقل دوسری رائے بھی قائم کر سکتے تھے۔ یہ بالکل فطرت کا بیان ہے۔ کچلی والے درندوں اور چنگال والے پرندوں سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اسی قبیل سے ہیں۔ اس سے پہلے تدبر قرآن کے مبادی بیان کرتے ہوئے، یعنی اسی کتاب میں ہم نے پہلے تدبر قرآن کے مبادی بیان کیے ہیں، یہاں اب ہم تدبر سنت کے مبادی پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے تدبر قرآن کے مبادی بیان کرتے ہوئے ہم نے میزان اور فرقان کے زیر عنوان حدیث اور قرآن کے باہمی تعلق کی بحث میں بدلائل واضح کیا ہے کہ قرآن میں لا اجدو فیما اوحی الیہ اور انما حرم علیکم کی تحدید کے بعد یہ اسی فطرت کا بیان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ابھی واضح کر چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تو ان 4 چیزوں کے سوا کسی چیز کو بھی اس وحی میں حرام نہیں دیکھتا جو میری طرف کی گئی ہے، یا اللہ نے تو صرف یہ 4 چیزیں حرام کی ہیں۔ جب یہ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا صرف 4 ہی چیزیں حرام ہیں؟ تو وہاں ہم نے واضح کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ فطرت جن چیزوں کو حرام قرار دیتی ہے وہ یہاں زیر بحث ہی نہیں۔ جو چیزیں فطرت نے ممنوع قرار دی ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں جن کے بارے میں 2 چیزوں کا احتمال ہو سکتا تھا، یعنی حرمت کا بھی اور حلت کا بھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لوگ طیبات خیال کر کے کھا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ اس لیے یہ کہا ہے کہ شریعت میں تو یہ 4 ہی چیزیں، یعنی شریعت میں فطرت کی حرمتیں یہاں زیر بحث نہیں۔ یہ اسی فطرت کا بیان ہے جس کے تحت، یعنی کون سی فطرت؟ جس کے تحت انسان ہمیشہ سے جانتا ہے کہ نہ شیر اور چیتے اور ہاتھی کوئی کھانے کی چیز ہے، اور نہ گھوڑے اور گدھے دسترخوان کی لذت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی بعض دوسری چیزیں بھی روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، یعنی جیسے یہ بیان ہوا ہے نا کچلی والے درندے، چنگال والے پرندے، بعض اور چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس طرح کی بعض دوسری چیزیں بھی روایتوں میں بیان ہوئی ہیں
انہیں بھی اسی ذیل میں سمجھنا چاہیے اور سنت سے الگ انسانی فطرت میں ان کی اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے. یعنی جو چیز بھی اس نوعیت کی بیان ہوگی گویا فطرت کا بیان، تو وہ قرآن میں ہو تب بھی ہم کہیں گے یہ قرآن نے فطرت کو بیان کیا ہے، یا یہ قرآن مجید کی طرف سے بیان فطرت ہے. اور اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے تو ہم کہیں گے یہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے بیان فطرت ہے. ہم چونکہ یہاں یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم نے جب عنوان قائم کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن کے احکام ہیں، تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کو قرآن کا حکم قرار دیں گے؟ درا حال ہے کہ وہ چیزیں رسول اللہ کی نسبت سے بھی زیر بحث ہوں گی. اور جب ہم کہیں گے یہ سنت کے احکام ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم اس کے تحت رکھیں گے؟ درا حال ہے کہ وہ چیزیں قرآن میں بھی زیر بحث آ رہی ہوں گی. یہی چیز ہے جس کو یہاں فطرت کے حوالے سے بھی اب واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز ابتداً قرآن میں آئی ہے اور بعد میں نے اسے بیان کیا، آپ نے بیان کیا، یا خدا کے پیغمبر نے اس سے پہلے بیان کیا، وہ قرآن ہی کے حکم کے طور پر پیش کی جائے گی. اور اگر کسی چیز کی ابتدا اللہ کے پیغمبروں سے ہوئی ہے تو اس کو سنت ہی کہا جائے گا، اس کے باوجود کہ وہ قرآن میں بھی زیر بحث ہوگی. بالکل اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کسی چیز کی بنا فطرت میں ہے، وہ اصلاً فطرت میں الہام کر دی گئی تھی، تو ہم اگر اس کو قرآن میں دیکھیں گے تو کہیں یہ بیان فطرت ہے. اگر ہم اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہیں سنیں گے یا پڑھیں گے تو کہیں گے کہ یہ بیان فطرت ہے، الا یہ کہ اس کی کوئی تحدید کر دی جائے، اس پر کوئی چیز متعین طور پر عائد کر دی جائے، یا اس میں کوئی احتمال ہو اور اس کو دور کر کے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے. اس کے بعد پھر وہ شریعت کا حکم بن جائے گی. جب وہ شریعت کا حکم بنے گی تو اب پھر دیکھا جائے گا قرآن میں ہے، اس میں قرآن سے ابتدا ہوئی ہے یا سنت سے ابتدا ہوئی ہے. قرآن سے ابتدا ہوئی ہے تو وہ قرآن کا حکم، اور سنت سے ابتدا ہوئی ہے تو سنت کا حکم. اور فطرت میں جیسے تھی ویسے ہی دونوں جگہ بیان ہوئی ہے تو بیان فطرت. آپ جب سنت کی تعین کا 5واں اصول کیا تھا، بڑی تفصیل سے زیر بحث اور بہت ہی باریک علمی نکات اس میں آپ نے اٹھائے اور ان پر بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو کو. بقیہ وہ 2 کون سے اصول ہیں جو غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیے ہیں، جانیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.